अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आज हम नया बाब शुरू करेंगे जिसका नाम है सुल्तान सास। उसने ख्वाब में देखा कि वो राहदारी में खड़ी है। सामने चंद ऑफिसेस बने हैं जिनकी दीवारें शीशे की हैं। एक ऑफिस के अंदर का मंजर वो साफ देख सकती है। उसमें एक सियाह कोट वाला आदमी खड़ा है, मेज से टेक लगाए, सीने पे बाजू लपेटे। वो तालिया की तरफ देख रहा है और तालिया वो राहदारी में खड़ी है। हाथ में एक बड़ा सा जर्द प्ले कार्ड है जिसे वो शीशे के दरवाजे पे चश्मा कर रही है। ऑफिस कॉरिडोर में नीम अंधेरा है, जैसे अक्सर लोग जा चुके हों। कार्ड चश्मा करके वो मुड़ती है और एक चुभती हुई नज़र उस आदमी पे डालती है। तारीख थी 16 जुलाई। शहर था जदीद मलाका। सन था 2016 और वक्त था रात के 11:30 बजे, जब वो तीनों सन भाव की हवेली में खड़े थे। ज़मीन अपने खुफिया रास्तों को छुपाए बराबर हो चुकी थी। एडम टीवी चला के तारीख मालूम कर रहा था और तालिया बेयकीनी से गोल गोल घूम के अतराफ को देख रही थी। सिर्फ वान फाते दोनों पहलुओं पे हाथ रखे बेतासुर सा खड़ा था। सिर्फ उसे मालूम था कि क्या होने जा रहा है। गर्दन में पड़ी जंजीर हर गुजरते लम्हे भारी होती जा रही थी। तुम उसको अपनी जेब में नहीं डालोगे, उसको हाथ या गर्दन में पहने रखना। राजा मुराद की आवाज़ जहन में गूंज रही थी। उसको अपनी जिल्द के साथ लगाए रखना, वरना ये राख बन जाएगी। अगले दिन का सूरज तुलू होते ही ये टूट जाएगी और तुम्हारे जहन से सब कुछ महव हो जाएगा जो वो अमल लम्हों के दरमियान में हुआ था। और मेरी याददाश्त वापस कैसे आएगी। खाली बोतल दोनों के दरमियान मेज़ पे रखी थी। उसको देख के फाते ने पूछा था, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। वापसी का कोई रास्ता नहीं है गुलाम फाते, वो एकदम गुस्से से बोला था। पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे तो एडम दरवाजे पे जाने लगा। फाते ने उसे रोक दिया। इन दोनों को सहन में छोड़ के उसने राहदारी अबूर की और बाहर का सुर्ख दरवाज़ा खोला। बाहर छोटी साफ सुथरी सड़क थी जिसके दोनों अतराफ में ऐसे ही तारीखी घर और रेस्तरां बने थे। दुकानों के बाहर छप्पर तले लोग कुर्सियों पे बैठे थे। सन बाव के घर के सामने पुलिस कार खड़ी थी और दो ऑफिसर्स घर के दरवाजे पर मुंतजिर खड़े थे। फाते ने दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल आया। अस्सलाम वालेकुम फाते साहब, एक अफसर ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। आपके गार्ड की कॉल आई थी कि चोर घुस आए हैं, खैरियत है, हम अंदर आ जाएं। साथ ही एक नज़र उसके कुर्ते पजामे पे डाली। नहीं, घर में नहीं, बाहर सड़क पे लूटा है उन्होंने। वो गहरी सांस लेकर बताने लगा, मैं अभी थाने आके पूरा वाक़या बताता हूँ। फ़िलहाल घर में कुछ मीडिया वाले मौजूद हैं, उनके जाते ही मैं आता हूँ। मगर सर, क्या तुम मुझे नहीं जानते ऑफिसर? तुम्हारा डिप्टी कमिश्नर मेरा क्लास फेलो है, इससे को मेरा इंतज़ार करे, मैं खुद आके रिपोर्ट लिखवाऊंगा। वो दो टोक अंदाज में बोला, मुझे लिबास बदल के मुंह हाथ धोने दो। एक अफसर बेचैन हुआ तो दूसरे ने फौरन इशारा किया, जी सर, डीसीपी साहब ने जिक्र किया था। ठीक है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। फाते ने हाथ से इशारा किया, अब जाओ, और वापस मुड़ गया। ताले और एडम को वहाँ से भेजने में उसे चंद मिनट लगे थे। जैसे ही वो घर से निकले वो तेज़ी से बरामदे की तरफ लपका। 4 माह पहले एडम के साथ घर में दाखिल होते ही आदतन उसने कार की चाबी दरवाजे के साथ बनी खोंटी पे लटकाई थी। वो वहीं थी, उसका लोहा अब भी ठंडा था। वो बाहर सड़क पे आया तो ताले और एडम जा चुके थे। उसने कार से अपना बैग निकाला और वापस बरामदे में आके उसे खोला। गर्दन में झूलती चाबी हर गुजरते पल भूजल होती जा रही थी। प्लान क्या है डैड? कोने में खड़ी आरियाना की आवाज़ ने उसे चौंकाया। उसने सर उठा के देखा। वो बाजू सीने पे लपेटे तनकीदी नज़रों से उसे देख रही थी। मेरे पास सुबह तक का वक्त है और मुझे चंद अहम काम करने हैं। लैपटॉप निकालते हुए वो बरामदे में बिछी मसहरी तक आया और वहाँ बैठा। स्क्रीन रोशन हुई। नीली रोशनी में उसका चेहरा दमकता हुआ दिखाई देने लगा। क्या कर रहे हैं डैड? वो अभी तक फासले पे खड़ी थी। फाते तेज तेज कुछ टाइप कर रहा था। एडम को ईमेल लिख रहा हूँ, जो नहीं बताया वो बता रहा हूँ। और तालिया, उसको छोड़ देंगे आप? टाइप करती उसकी उंगलियां थमी। गिला आमेज निगाह उठा के उसे देखा। छोड़ना इतना आसान होता है क्या? तो फिर उसे कहा क्यों था कि छोड़ देंगे? छोड़ तो दूंगा, यही बताने के लिए मेल लिख रहा हूँ। वो अब सूरत से टाइप कर रहा था। ये अलग बात है कि ऐसा लग रहा है जैसे 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 मुराद राजा ने चंद घंटे दिए हों कि वान फाते, इतना वक्त है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम मर जाओगे। सो जो करना इस दौरान कर लो। अब तुम बताओ आरियाना, क्या मरने से पहले कोई किसी को छोड़ने की ख्वाहिश कर सकता है? सन बाव के कदीम बरामदे में खामोशी छा गई। कुएं के अंदर जैसे खामोशी। आरियाना दुख से उसे देखे गई। डैड, उसको छोड़ दें। जब सब भूलने का फैसला कर ही लिया है तो उसको खुद से क्यों बांध के रखते हैं? वो टाइप करते हुए रुका तो वो जल्दी से बोली,
واپس آ کے میل مکمل کرتا ہوں، ابھی ہمت نہیں ہو رہی۔ اس نے آدھی میل چھوڑ کے اسکرین فولڈ کر دی، پھر وہ اٹھا اور اوپر کی طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا تو زینوں کے اختتام پہ بیٹھی آریہ نے گردن اس کی جانب موڑی۔ ان 4 ماہ کی ساری نشانیاں مٹائے ہیں آپ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ شرٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی، شیو بن چکی تھی، بالوں کو قطرے تراش کے پرانی حالت پہ لے آیا تھا۔ قلموں سے بال سفید تھے، باقی دائیں طرف مانگ نکال کے گیلے کر کے جما رکھے تھے۔ گردن میں زنجیر اب بھی نظر آ رہی تھی، ہاتھ میں شاپر تھا جس میں ملاقہ والے کپڑے اور جوتے تھے۔ اپنے تمام زخموں پہ اس نے نئے زمانے کے بینڈیج لگا دیے تھے۔ نشانیاں مٹانے کے سوا چارہ ہے کیا؟ کل جو وان فاتح نیند سے جاگے گا اس کو کسی بھی چیز پہ شک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ شدید ذہنی پریشانیوں میں گر جائے گا۔ اس کے لیے ہر چیز نارمل ہونی چاہیے۔ وہ تیز تیز زینے پھلانگ رہا تھا۔ آخری زینہ عبور کر کے آگے بڑھ گیا تو آریانہ نے پکارا، اور جسم پہ لگے ان گنت زخموں کا کیا؟ انہی کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ کار کی چابی اٹھائے وہ تیز قدموں سے گھر سے باہر نکل آیا۔ سڑک کنارے لگے کوڑے دان میں سیاہ شاپر میں مقید چیزیں پھینکی اور ڈھکن بند کیا، گویا زندگی کا ایک باب بند کیا۔ چند لمحوں کے لیے اندر تک سب خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پولیس اسٹیشن کے ایک کشادہ کمرے میں موجود تھا۔ آفس چیئر پہ ڈپٹی کمشنر براجمان تھا اور اس کے سامنے بیٹھا فاتح کندھے اچکا کے کہہ رہا تھا۔ سامنے ہی اسٹینڈ پہ کیمرہ نصب تھا جو اس کا بیان ریکارڈ کر رہا تھا۔ میں ملاقہ 3 دن کے لیے آیا تھا مگر 3 گھنٹے بھی نہ رک سکا۔ میں ملاقہ سے واپس جا رہا تھا کہ میرا باڈی گارڈ میرے پاس آیا۔ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا؟ اس نے اپنے دوست کو اشارہ کیا تو اس نے سر کو خم دیا۔ گڈ، مجھے یہ ویڈیو ای میل کر دینا۔ میرا دماغ اس وقت سب چیزوں کو مکس اپ کر رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صبح جب میں یہ ویڈیو دیکھوں تو مجھے یاد رہے کہ ان 3 گھنٹوں میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے 3 انگلیوں سے کنپٹی سے مسلی۔ آپ کہہ رہے تھے؟ ہاں، میرا باڈی گارڈ آیا تھا میرے پاس، وہ میرے ساتھ گاڑی میں ہی تھا جب 3 آدمی آئے، انہوں نے ہم پہ پستول تان لیے، پھر ہمیں باہر نکالا۔ وہ مجھ سے والیٹ، پیسے اور فون مانگ رہے تھے، وہ 3 چیزیں جو یہ سب چور مانگتے ہیں۔ مگر کندھے اچکا کے کیمرے میں دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ اتنی آسانی سے وان فاتح ہار کب مانتا ہے؟ میں بحث اور سوال و جواب کرنے لگا۔ ان کو میرے سوال برے لگے تو انہوں نے جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ کیسے؟ آفیسر نے تشویش سے اسے دیکھا۔ ہاتھا پائی ہوئی اور وہ موبائل بٹوا سب چھین کے لے گئے۔ مجھے بے ہوش کرنے کے لیے کوئی سرنج بھی لگائی۔ اس نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا جو شرٹ کے آستین سے ڈھکا تھا۔ اس کے بعد سے میرا دماغ غنودگی کسی کیفیت میں ہے۔ میرا باڈی مین، تصحیح کی باڈی گارڈ مجھے گھر لایا۔ ہم وہاں تماشا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو خبر ہو کہ مجھے یوں لوٹا گیا ہے۔ اب بھی میں رپورٹ نہیں کروانا چاہتا۔ اس سب کو صیغہ راز میں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی، میں اس بات کو کور کر دوں گا۔ پھر آفیسر نے غور سے اسے دیکھا۔ میں ایک بات نہیں سمجھ سکا۔ وہ مسئلہ تھے اور انہوں نے آپ پہ تشدد بھی کیا، لیکن انہوں نے آپ سے گاڑی نہیں چھینی۔ وان فاتح کی گردن میں گلٹی سی ڈھوب کے ابھرتی دکھائی دی مگر چہرہ پرسکون رہا۔ میں نے ان سے یہ سوال نہیں پوچھا۔ ہر سوال کا جواب مل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا قمر الزمان۔ خیر، ہم اپنے طور سے تفتیش کریں گے، جو بھی سامنے آیا آپ کو مطلع کیا جائے گا۔ وان فاتح اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر کیمرے کو دیکھا۔ مجھے یہ ویڈیو بھیج دینا لازمی، 3 منٹ سے زیادہ مت لینا۔ مجھے بار بار تم سے سوال کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ زور دیا۔ جی سر، اور آپ کا میڈیکل چیک اپ؟ اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس یوں لگتا ہے کہ سارا واقعہ ذہن سے پھسل رہا ہو۔ اس نے مصنوعی نکہات سے کہتے ہوئے کنپٹی کو چھوا۔ آفیسر نے کیمرہ آف کیا تو فاتح نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ وہ ایک دم بہتر نظر آنے لگا۔ بس عجلت میں مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور خدا حافظ کہہ کے باہر نکل گیا۔ کمشنر اس کو الجھی سوچتی نگاہوں سے جاتے دیکھنے لگا۔ وان فاتح کو اتنی جلدی کیوں تھی؟ جیسے وقت کم ہو اور اسے بہت کچھ کرنا ہو، جیسے اسے کسی جگہ پہنچنا ہو اتنی رات میں۔ صبح ہونے میں ابھی گھنٹہ بھر باقی تھا۔ جتسن باؤ کے گھر کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ آہستہ سے دروازہ بند کر کے وہ مڑا تو چہرے پہ شدید تھکن کے آثار تھے۔ رات کے اس پہر راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا آگے آیا۔ برآمدے کی مدھم بتی جل رہی تھی اور لکھائی کی میز پہ لیپ ٹاپ فولڈ شدہ دکھائی دے رہا تھا۔ چارجنگ لگی تھی۔ وہ پجمردہ سا کرسی تک آیا اور اسکرین اوپر اٹھائی۔ آدھی لکھی ای میل سامنے جگمگا رہی تھی۔ کیا اب وہ چھوڑ دینے کی باتیں لکھ سکے گا؟ بالخصوص ان گزشتہ چند گھنٹوں کی دوڑ دھوپ کے بعد، علم میں آنے والی باتوں کے بعد، کیا اب بھی وہ اس کو چھوڑ سکے گا؟ وہ کرسی پہ گر سا گیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس نے بھول جانے کا فیصلہ تب کیا تھا جب راجہ مراد نے اس کے سامنے کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی۔ تب نہیں لگا تھا کہ تالیہ کو چھوڑنا اتنا کٹھن ہوگا، اور اب بھی وہ چھوڑ دیتا اگر یہ چند گھنٹے درمیان میں نہ آئے ہوتے، مگر اب نہیں۔
اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور لیپ ٹاپ قریب کھسکایا۔ آنکھیں سپاٹ ہو گئیں اور انگلیاں کی بورڈ پہ حرکت کرنے لگیں۔ اس کو چھوڑ دیں ڈیڈ، اس کو آزاد کر دیں، اپنا نہ سوچیں، اس کا سوچیں۔ آریانہ اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور التجا کرنے لگی۔ وہ کی بورڈ سے نظریں ہٹائے بغیر ٹائپ کرتے ہوئے بولا، پہلے اسے بھول جانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کیونکہ تب مجھے اپنی یہ جدید دنیا واپس چاہیے تھی، اور ان دونوں کو بھی، لیکن اب اسے ساتھ رکھنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ مجھے اپنی امید بھی واپس چاہیے۔ ملکہ درست کہتی تھی، میں واقعی خود غرض ہوں۔ آواز میں آنچ سی تھی۔ ای میل مکمل کر کے اس نے اسے شیڈول کیا۔ رات 11:15 شروع کی گئی میل صبح 4 بجے کے قریب مکمل ہوئی تھی۔ اختتام آغاز سے مختلف تھا۔ میل بھیج کے وہ رکا اور ایک دوسری میل کی، یہ ایڈم کو 20 جولائی کی صبح ملے گی اور تب ہی ملنی چاہیے۔ ایسے دہرایا جیسے بالآخر اس نے اپنے مقصد کو جان لیا ہو۔ آریانہ خاموشی سے اسے کام کرتے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اپنی ذاتی ای میل کھولی تو سامنے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ای میل جگمگا رہی تھی۔ اس نے اس کو انچھوا رہنے دیا اور اسکرین فولڈ کر دی۔ پھر گلے کی زنجیر اٹھا کے آریانہ کو دکھائی۔ اب اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اس کے ٹوٹتے ہی مجھے نیند آ جائے گی اور صبح میرے ذہن کی سلیٹ خالی ہو چکی ہوگی اور میں خود بھی بھول چکا ہوں گا کہ وہ چابی کہاں گئی۔ یہ کہہ کے وہ زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ گردن میں پڑی زنجیر کو ابھی تک ہاتھ میں مروڑ رکھا تھا۔ قدم من بند بھر کے ہو رہے تھے اور وہ اوپر چڑھتا جا رہا تھا ایک نئی زندگی کی طرف۔ 17 جولائی کی صبح ملاقہ کے باسیوں کو جگانے کے لیے روشنی نے ہر کھڑکی پہ دستک دی تو سن بھاؤ کے گھر کا وہ کمرہ بھی منور ہونے لگا۔ بیڈ پہ آڑے ترچھے لیٹے وان فاتح کی آنکھ تیز روشنی سے کھلی تو وہ جیسے چونکا، پھر اٹھنا چاہا تو جسم میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ واپس لیٹ گئے اور آنکھیں بار بار جھپکیں۔ ذہن بالکل خالی تھا۔ وہ کہاں تھا، کیوں تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر دھیرے سے وہ اٹھا اور اطراف میں دیکھا۔ وہ اپنے ملاقہ والے گھر کے کمرے میں تھا۔ نیند اتنی گہری آئی تھی کہ یوں لگتا تھا عرصے بعد جاگا ہو۔ سوچوں کو مجتمع ہونے میں چند لمحے لگے تھے۔ وہ اٹھ کے بیٹھا اور تعجب سے کمرے کو دیکھا۔ آہستہ آہستہ یادداشت واپس آنے لگی۔ وہ تو رات کیل واپس جا رہا تھا، پھر رک کیوں گیا، یاد کیوں نہیں آ رہا تھا۔ سکندر، جولیانا اور اسرا شام سے پہلے چلے گئے تھے، پھر وہ سمندر پہ گیا تھا، پھر وہ بیگ سمیٹ کے جا رہا تھا، پھر وہ کیوں رک گیا۔ سیل فون کی تلاش میں ہاتھ مارا تو سائڈ ٹیبل خالی تھا۔ وہ چمبے سے اٹھا، جسم بہت درد کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں مسلنے کو ہاتھ اوپر لایا تو چونکا، ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی۔ فاتح کی آنکھوں میں بے یقینی امڈ آئی۔ ہاتھ الٹ پلٹ کر کے دیکھا، پھر بازو اٹھا کے اوپر نیچے گھمایا، وہاں بھی چند بینڈیج لگے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا دیوار پہ آویزاں آئینے تک آیا اور پھر بالکل منجمد ہو گیا۔ شیشے میں دکھائی دیتی اس کی شکل تو وہی تھی مگر کچھ مختلف تھا۔ اس نے آنکھیں چن دیا کہ بے یقینی سے خود کو دیکھا، پھر مزید قریب آیا۔ آنکھ اور کنپٹی کے قریب زخم تھا، گردن پہ خراشیں۔ اس نے شرٹ گریبان سے نیچے کی، بٹن کھولے اور شرٹ اتاری، پھر گھوم کے دیکھا۔ کمر اور کندھوں پہ زخموں کے نشان تھے، سینے پہ بھی ضربیں لگی تھیں۔ اس نے پیشانی چھوئی اور آنکھیں موندی۔ آخر چیز کیا ہوئی تھی؟ ہاں، وہ ایڈم کے ساتھ کار میں بیٹھا تھا۔ ایک جماکے سے اسے یاد آیا اور ایڈم کچھ کہہ رہا تھا، اسے کچھ یہ دے رہا تھا، سنہری چیز۔ پھر کیا ہوا تھا؟ مگر ذہن بالکل صاف تھا، تختہ سیاہ کی طرح صاف، بلیک ہول کی طرح خالی۔ پھر وہ تیزی سے باہر نکلا، زینے پھلانگے اور نیچے آیا۔ برآمدے میں آ کے وہ ٹھٹکا۔ لیپ ٹاپ سامنے رکھا تھا۔ اس نے تو کل سامان سمیٹ کے کار میں ڈالا تھا اور وہ کیل واپس جا رہا تھا۔ پھر اب وہ قریب آیا اور اسکرین روشن کی۔ سامنے آفیسر کی ای میل جگمگا رہی تھی۔ وہیں میز کے کنارے جھکے جھکے فاتح نے بچی بوؤں کے ساتھ ای میل کھولی۔ آپ کی درخواست کے مطابق آپ کے بیان کی ویڈیو بھیج رہا ہوں۔ ویڈیو چلائی تو جو منظر سامنے آیا اس نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ تعجب اور بے یقینی سے وہ خود کو اسکرین پہ بولتے دیکھ رہا تھا۔ تھکا ماندہ زخمی سا فاتح اسی لباس میں بیٹھا لوٹے جانے کا واقعہ بتا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ لٹیروں نے اسے کوئی سرنج لگائی تھی جس سے اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، ایسے جیسے وہ بار بار بھول رہا ہو۔ تو یہ ہوا تھا رات کو۔ وہ بے یقین تھا، مگر مجھے کچھ یاد نہیں، کیا میں بوڑھا ہو رہا ہوں یا شاید کوئی غنودگی کی دوا انہوں نے مجھے دی تھی۔ یا اللہ، اس نے کرا کے سر جھٹکا۔ یہ پستول دکھا کے لوٹ لینے والا واقعہ اسے کیوں نہیں یاد تھا؟ عجیب بات تھی، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ موبائل نکال کے آفیسر کو کال کرے، مگر موبائل کہاں گیا؟ اچھا ہاں، ویڈیو کے مطابق وہ چور لے گئے تھے۔ عجیب بات تھی، بہت عجیب بات تھی۔ پھر اس نے برآمدے کی دیوار پہ آویزہ گھڑی دیکھی۔ آج پارلیمان کا اجلاس تھا اور وہ ناغہ کر چکا تھا۔ اف، ساری باتیں ذہن سے نکلنے لگیں۔ شدید غصہ اور فرسٹریشن چھانے لگی۔ اسے جلد از جلد واپس پہنچنا تھا۔
दोपहर तक वो वापस घर पहुंचा तो असरा और बच्चे लाउंज में ही बैठे थे। वो अंदर दाखिल हुआ तो सिकंदर उसे देखते ही भागता आया और उसकी टांगों से लिपट गया। किसी जख्म पे सिकंदर का हाथ लग गया और उसे शदीद दर्द हुआ, मगर वो जब्त कर गया और झुक के उसे प्यार किया। डैड, मुझे डर लग रहा था कि आप वापस नहीं आएंगे, खो जाएंगे, वो उससे लिपटे लिपटे कह रहा था। फातिह ने मुस्कुरा के उसके बालों को हाथ से संवारा। बड़े भी कभी खोते हैं क्या? आरियाना भी तो खो गई थी, वो तो हमसे बड़ी थी। फातिह की मुस्कुराहट गायब हुई। एकदम जेब में हाथ डाला, बटवा गायब था। वो पॉपकॉर्न वो खो चुके थे। उसके अंदर उबाल सा उठा, मगर वो जब्त करके रह गया। वो चोर यकीनन बटवा भी ले गए थे। उफ उफ। सिकंदर अलग हुआ तो फातिह ने चेहरा उठाया। असरत ताज्जुब से उसे देखती करीब आ रही थी। आंख पे क्या हुआ और हाथ पे? रात बाथरूम के लिए उठा तो ठोकर लग गई। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं हुआ। चंद चोटों के साथ भी मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। मुस्कुरा के बात को कवर करता वो अंदर की तरफ बढ़ा। झूठ बोलना उसकी फितरत नहीं थी, लेकिन लूटे जाने का बताना बाइसे तौहीन था। असरा ने उलझ के उसे जाते देखा, फिर कंधे उचका दिए। वो एक ही दिन में इतना कमज़ोर लग रहा था। रंगत कुम्हलाई हुई थी। शायद ज़्यादा देर साहिल पे बैठ गया हो, इसलिए रंग टैन हो गया हो। ये तुम्हारी गर्दन पे कैसा निशान है? कमरे के दरवाजे पे उसके कदम रुक गए। गर्दन की पुश्त को हाथ से छुआ। कुछ उबरा खुदा हुआ सा मालूम होता था। कहा ना गिर गया था। ये गिरने का निशान तो नहीं लगता। असरा करीब आने लगी तो वो बेजारी से मुझे आराम करने दो कह के अंदर की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा असरा के मुंह पे बंद कर दिया तो उसके अब्रू तन गए। मैं सर झटका और मुड़ गई। अंदर आते उसने बत्ती जलाई, फिर सिंगार मेज तक आया, दराज से पॉकेट मिरर निकाला और आईने के सामने आ खड़ा हुआ। नन्ना आईना गर्दन की पुश्त पे ले गया और बड़े आईने में अक्स देखा। वहाँ गोल सा जलने का निशान था, भूरा पड़ चुका था। ये चोट इसे कब लगी? इतना साफ गोल निशान? उसने आईना परे फेंका और निढाल सा बेड पे बैठ गया। इसके साथ क्या हो रहा था? शाम को वो केल में वाक़ एक प्राइवेट क्लिनिक के कमरे में बैठा था। माथे पे बलते हुए चेहरे से नाखुश लगता था, सख्त बेजार। सामने बैठा उदेर उमर डॉक्टर दोनों हाथ उठाए उसको समझा रहा था। मैंने आपके सारे ज़ख्म देखे और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वाज़ेह बताएं कि ये आपको कब आए। मैं बता रहा हूँ इतनी देर से कि कल रात 3 लोगों ने चोरी की कोशिश की तो मैंने मुज़ाहमत की। इस पे उन्होंने मुझे मारा। इसने पुलिस को दिया बयान, दोहरा दिया। स्ट्रेंज। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ड्रेसिंग हो गई है, दवा भी दे दी है मैंने आपको, मरहम का भी समझा दिया है, मगर उसने तवक्कुफ़ किया। ये ज़ख्म कल के नहीं हैं तो फिर कब के हैं? कम से कम भी 4 से 5 दिन पुराने। ऐसे लगता है किसी ने आपको लोहे की जंजीरों से मारा हो, आपके हाथ बांधे गए हों। कमर पे चमड़े के कूड़े या हंटर से मारे जाने के निशान है। लेकिन डॉक्टर ने फिर तवक्कुफ़ किया। मुझे आपकी कमर पे पुराने निशान भी मिले हैं, कम से कम 3 से 6 माह पुराने निशान, वो भी मार पीट के हैं। और ये गर्दन का ज़ख्म, इसको भी काफ़ी अरसा बीत चुका है। ये तो साफ गर्म चीज़ से दागे जाने का निशान है। वो जवाब में ज़रा झुंझलाया। मैं नहीं जानता कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मगर ये कल के ही हैं। मगर इतनी जल्दी खरंट कैसे बन सकती है फातिह साहब? फिर फातिह का नाखुश चेहरा देख के बात बदल दी। खैर आप फिक्र ना करें, दवा लेते रहें, मरहम लगाते रहें, ये ठीक हो जाएंगे। उसे लगा शायद फातिह छुपा रहा है, सो मजीद जोर नहीं दिया। वान फातिह डॉक्टर के पास से आने के बाद पहले से ज़्यादा उलझ गया था। क्लिनिक से निकल के वो पार्किंग तक आया तो रुक गया। एक नज़र सामने सड़क पे दौड़ती गाड़ियों को देखा, फिर रुक के कुछ महसूस करना चाहा। क्या था जो तबीयत पे नागवार गुजरता था? ये जन से भागती दौड़ती गाड़ियाँ, ये शोर, इस लिबास में मलबूस आगे पीछे जाते मसरूफ़ से लोग, सब वैसा ही था जैसे हमेशा लगा करता था। फिर सब इतना अजनबी अजनबी क्यों लग रहा था? सवाल बहुत से थे, मगर जवाब कोई नहीं था। असरा की नीलामी के पहले रोज़ तक वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। बढ़ती उम्र, दिमाग पे चोट या ड्रग इंजेक्ट करने के बाइस यकीनन वो इस रात के वाक़यात भूल चुका था। ऐसा होता है, ट्रॉमा के बाइस इंजरी से ज़रा देर पहले के वाक़यात भूल जाया करते हैं। इसने सोचों को इस वाक़े से हटा के काम की तरफ मबजूल कर दिया। अलबत्ता रात में आरियाना अक्सर आ जाती और बेड के किनारे खड़े हुए खोए खोए से अंदाज में पूछा करती, डैड, जहन इतना खाली खाली सा क्यों है? जैसे कुछ हुआ हो, जैसे बहुत कुछ हुआ हो मगर याद ना आ रहा हो। एक रात में कितना कुछ हो सकता है आखिर? वो सर झटक के कहता और करवट ले लेता। नरम बिस्तर नामानूस क्यों लगता था? इसे सख्त बिछोने की आदत भी नहीं थी, न ज़मीन पे सोने की। फिर अब लेकिन वो बार बार सर झटक देता। नीलामी के पहले रोज़ पार्टी अभी शुरू ही हुई थी कि वो उसे नज़र आ गई। सुर्ख साड़ी में मलबूस सुनहरे बालों वाली सोशलाइट, जिसको उस रोज़ असरा ने मलाका वाले घर बुलवा के उसकी छुट्टी बदमज़ा कर दी थी। फातिह जानता था कि उसके घर के पीछे, इसलिए उसे दो टोक अंदाज में मना करके वो दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ गया था। अलबत्ता इसे यूँ लगा जैसे वो शल हो गई हो। तबीयत के बरखिलाफ कोई तीखा जवाब भी नहीं दिया। खैर,
وہ آگے بڑھا تو ایڈم نظر آیا۔ ایک جھماکے سے اسے یاد آیا ایڈم اس رات کچھ کہنے آیا تھا۔ فاتح نے رک کے اس سے سوال کیا مگر وہ ہمیشہ کی طرح کم اعتماد نظر آنے لگا، جیسے الجھ گیا ہو۔ شاید اسے اس رات کے واقعات کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک باڈی مین کے سامنے یہ بات نہیں کھلنی چاہیے کہ وہ ذہنی طور پہ اتنا کمزور بھی ہو سکتا ہے کہ لوٹے جانے کے اس واقعے کو بھول جائے۔ اسے اپنے استفسار پہ پچھتاوا ہوا، سو بات ختم کر کے آگے بڑھ گیا۔ پارٹی کی رونق اپنے عروج پہ تھی۔ 2 روزہ نیلامی میں آج آدھے آئٹمز رکھے تھے، باقی آدھے اور زیادہ قیمتی چیزیں کسرا نے کل کے لیے بچا رکھی تھیں۔ وہ کال سننے مہمانوں سے ذرا الگ ہوا تو سیکرٹری عثمان قریب آیا اور سرگوشی کی۔ سر وہ پیسے میں اب ادا کر دوں ایڈم کو؟ وان فاتح نے چونک کے اسے دیکھا۔ کون سے پیسے؟ سر جو آپ نے میرے اکاؤنٹ میں آن لائن بھجوائے تھے اس رات جب آپ ملاقہ میں تھے، اور آپ نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ سیل فون کھو گیا ہے تو میں آپ کے لیے نیا فون اور نئی سم لے لوں۔ وہ وضاحت دیتے دیتے خود بھی حیران نظر آنے لگا۔ ہاں رائٹ، وہ سنبھل کے مسکرائے۔ تو تم وہ پیسے ایڈم کو کیا کہہ کے دو گے؟ کیوں دے رہے ہو اسے یہ؟ سر وہی جو آپ نے کہا تھا کہ اس کو معلوم ہے یہ کس چیز کے ہیں۔ آپ نے اصل میں صبح سے پہلے ٹرانسفر کا کہا تھا مگر مجھے اس کا اکاؤنٹ نمبر نہیں معلوم تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ ہاں ابھی دے دو پھر، وہ سرسری انداز میں کہہ کے گلاس سے گھونٹ بھرتا مڑ گیا۔ البتہ ذہن میں بہت سے سوالیہ نشان پھر سے ابھرنے لگے تھے۔ سوموار کو اس کی واپسی پہ عثمان نیا فون اور سم کارڈ لے کر جب آیا تو اس نے یہ بتایا کہ یہ حکم آدھی رات کو اسے فون کر کے فاتح نے ہی دیا تھا، مگر اسرا سامنے تھی تو عثمان نے اس بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے فاتح نے فون نکال اور اپنا بینک اکاؤنٹ پورٹل کھولا، پھر آخری ٹرانزیکشن چیک کی، 20,000 رنگٹ۔ اس کی آنکھیں تعجب سے کھل گئیں۔ اس نے 20,000 کیوں بھیجے ایڈم کو؟ ٹرانزیکشن کرتے وقت یادداشت کے لیے جو نوٹ لکھا جاتا ہے، فاتح نے وہ نوٹ کھولا، وہاں ایک سطر لکھی تھی، فور چاکلیٹس۔ کیا یہ ٹرانزیکشن میں نے ہی کی ہے؟ مگر کسی اور کو میرا پاسورڈ نہیں معلوم، اور عثمان کو جب میں نے خود فون کر کے کہا ہے تو خدایا۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، وہ سخت کبیدہ خاطر ہو رہا تھا۔ گلاس ایک قریبی میز پہ رکھا اور لوگوں کے درمیان سے گھاس پہ راستہ بناتا آگے بڑھنے لگا۔ شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اندر لاؤنج میں بھی چند لوگ آ جا رہے تھے جو کسی ضرورت سے اندر آئے تھے یا ملازم تھے۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا لاؤنج کے پرے کونے میں بڑے پاؤڈر روم کی طرف بڑھا۔ یہ ایسا کمرہ تھا جس میں بڑا سا آئینہ دیوار پہ لگا کے سامنے سنک بنے تھے۔ یہ صرف مہمانوں کے ہاتھ دھونے کے لیے تھا، باتھ روم کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ دروازے کا نوب گھمایا اور اسے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر تیز زرد بتیاں جلی تھیں۔ دیوار گیر آئینے کے سامنے ماربل کا بڑا سا سلیب تھا جس پہ فاصلے پہ 2 سنک بنے تھے۔ ایک سلیب پہ ہتھیلیاں جمائے وہ جھکی کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سرخ ساڑی اور سنہرے بالوں والی تالیہ۔ سوری میں باہر جا رہا ہوں۔ وہ واپس ہونے لگا تو تالیہ نے چونک کے چہرہ اٹھایا، آئینے میں اپنے عکس کے عقب میں چوکھٹ پہ ڈور نوب پکڑے فاتح کو دیکھا، اور فاتح نے بھی آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا تو ٹھٹکا۔ اس کے گھال آنسوؤں سے بھیگے تھے اور رنگت زرد ہو رہی تھی، جیسے جسم میں خون کا قطرہ بھی نہ رہا ہو۔ وہ نڈھال سی لگ رہی تھی، شاید کافی دیر سے رو رہی تھی۔ کاجل بہہ گیا تھا، اسے عکس میں دیکھ کے بالکل ٹھہر گئی۔ فاتح نے ابرو تعجب سے اکھٹے کیے۔ تم ٹھیک ہو تاشا؟ رسمی سا پوچھا۔ تالیہ نے ٹیشو رول سے لمبا سا ٹیشو کھینچا اور اس کے قریب آئی۔ فاتح نے ڈور نوب چھوڑ کے راستہ دیا۔ تالیہ بے دردی سے آنکھیں رگڑی اور ایک دکھ بھری نظر اس پہ ڈالی۔ میرا نام تالیہ ہے، تالیہ بنت مراد، تکلیف سے چبا چبا کے بولی۔ ہاں واٹ ایور تاشا، تم آرام سے منہ دھو لو، میں اپنے باتھ روم کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا تو وہ گلوگیر آواز میں چٹخ کے بولی، آپ یہیں رہیں، آپ اپنی صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں۔ میں ہی غلط جگہ پہ کھڑی تھی، مجھے جانا چاہیے۔ آپ کو آپ کا گھر اور یہ زندگی مبارک ہو۔ دکھ اور تنفر بنی نظروں سے اسے دیکھتی وہ پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی تو فاتح نے اچنبے سے اسے جاتے دیکھا۔ ہاؤ روڈ! پھر سر جھٹک کے آگے چل دیا۔ ایڈم لان کے دہانے پہ کھڑا عثمان سے بات کر رہا تھا۔ جب وہ اندر سے آتی دکھائی دی، عثمان نے اسے ایک پھولا ہوا لفافہ تھمایا اور بیزاری سے چند جملے کہہ کے پلٹ گیا۔ تالیہ قریب آئی تو نڈھال لگتی تھی۔ عجیب بات ہے، وان فاتح نے یہ پیسے مجھے کیوں بھجوائے ہیں؟ وہ حیران سا اس سے پوچھنے لگا۔ میں نے پوچھا یہ کب بھیجے ہیں انہوں نے، تو وہ بولا کہ اتوار کی رات کو کہا تھا، یعنی جب ہم واپس آئے تھے، یعنی ان کی یادداشت جانے سے پہلے انہوں نے۔ ایڈم پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ۔ وہ اس کو نہیں سن رہی تھی۔ ایڈم نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اس کا میک اپ منہ دھونے کے باعث ہلکا ہو گیا تھا، کاجل کچھ بہہ گیا تھا اور آنکھوں کے کٹورے بار بار پانی سے بھر رہے تھے۔ تالیہ خود کو سنبھالیں، اس کے دل کو کچھ ہوا۔
مجھے اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، بس تم کار سٹارٹ کرو۔ اس نے چابی اس کی طرف بڑھائی، میں اسرا کو الوداع کہہ دوں۔ ایڈم کو وہیں چھوڑ کے وہ اسرا کی طرف جانے لگی۔ وہ لان کے دوسرے دہانے پہ کھڑی مہمانوں سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ چند گز کا فاصلہ بھی اس کے لیے دوبھر ہو گیا۔ قدم بھاری بھاری سے ہونے لگے۔ وہ بددقت چلتی قریب آئی، جسم اتنا نڈھال تھا کہ لگتا تھا ابھی گر پڑے گی۔ اسرا! اس کے پکارنے پہ مسکراتی ہوئی اسرا مڑی تو اس کی شکل دیکھ کے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تالیہ تم ٹھیک ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ نہیں، میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا، بہت معذرت۔ وہ بددقت اپنے وجود کو مجتمع رکھے بول رہی تھی۔ اوہ، ابھی تو تمہارے بنائے میرے پورٹریٹ کی نیلامی بھی ہونا تھی۔ میں نہیں رک سکتی، پلیز۔ اٹس اوکے، کل آ جانا، ویسے بھی غائل غزال تو کل ہی لگے گی۔ مگر اس کی بلا سے اب غائل غزال اور اسرا کے ساتھ جو بھی ہو، اسے اب کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ بس ایک دل تھا جو رک رک کے دھڑک رہا تھا۔ سارے مسئلے اس دل کے ہی تو تھے۔ راستے میں ایڈم خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ آنسو بنا آواز کے بہہ رہے تھے۔ ایڈم بار بار ونڈ سکرین سے نظر ہٹا کے اسے دیکھتا مگر کچھ کہہ نہ پاتا۔ پھر اس نے کوشش کی، مجھے نہیں معلوم ان کا زیادہ بڑا جرم کیا ہے۔ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے وہ کہنے لگا، وہ پانی پی لینا، ہمیں بے خبر رکھنا یا آپ کو آزاد نہ کرنا۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ ہمیں اس طرح اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں تو نکالنے دیجئے۔ دکھ مجھے بھی ہے اور دماغ شل ہے، لیکن میں نے کبھی ان سے لمبی امیدیں نہیں باندھی تھی، اس لیے اب ہمیں بھی اپنی عام زندگیوں میں واپس چلے جانا چاہیے۔ ایڈم گاڑی روکو۔ وہ ایک دم بلند آواز سے رونے لگی تو ایڈم نے جلدی سے کار آہستہ کی، پھر اسے سڑک کے کنارے کھڑا کیا۔ وہ مصروف شاہراہ تھی اور کنارے پہ فٹ پاتھ بنے تھے جن کے ساتھ کھجور کے درخت قطار میں لگے تھے۔ وہ درخت کے سائے تلے رک گئے تھے اور شاخوں کے جھروکوں سے ڈوبتا سورج دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ وہ مجھے یوں اکیلا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہے؟ وہ مجھ سے پہلے کی طرح بات کیوں نہیں کر رہے؟ تالیہ، ان کو کچھ یاد نہیں ہے، مگر میں نے ان کو خود بتایا تھا، جنگل میں ساری کہانی سنائی تھی ان کو، اور تم نے ان کو خزانے کا بتایا تھا جب ان کو میرے پاس سن باؤ کے گھر لائے تھے مجھے پکڑنے کے لیے۔ پھر ان کو کیوں نہیں یاد؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ سب چابی جھوڑنے کے بعد ہوا تھا۔ جب میں کار میں ان کے ساتھ بیٹھا تو بات شروع کرنے سے قبل میں نے ان کو چابی دے دی تھی، جس کو انہوں نے فوراً جھوڑ دیا تھا۔ آپ کا خزانے کی تلاش میں آنا اور ہمارا دروازہ پار کرنا یہ سب بعد میں ہوا تھا۔ میں نے ان کو سب بتایا تھا جنگل میں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی آنسوں اور ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، اپنے بارے میں، حالم کے بارے میں، اشر کی غائل غزال سے متعلق سازش، اسرا کا فائل چرانا، سب بتایا تھا، مگر ان کو یہ سب نہیں یاد۔ ان کی یادداشت میں آپ صرف ایک بگڑی امیرزادی ہیں جس نے ان کی فائل چرائی تھی، اور ان کے احساسات کا کیا؟ کیا یادداشت جانے سے وہ بھی ختم ہو گئے؟ وہ بے یقینی بری گیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا چیتالیہ، مگر احساسات تو یادوں سے مشروط ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی تو مراد راجہ سے کبھی وہ انسیت محسوس نہیں ہوئی جو وقت کا سفر کرنے سے قبل چھوٹی تالیہ کو ہوتی تھی؟ نہیں، اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دی اور نفی میں گردن ہلائی۔ یہ سب ان کا کوئی پلان ہے، وہ صرف اداکاری کر رہے ہیں، ان کو سب یاد ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ نہیں، میں نہیں مانتی، زندگی مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی، قسمت میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آپ ڈینائل میں ہیں۔ اس نے افسوس سے تالیہ کو دیکھا، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نہیں مانتی، میں اتنی بری تو نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ سب ہوتا۔ میں ان کی بیوی ہوں، سنا تم نے؟ میں ان کی بیوی ہوں، وہ مجھے یوں پہچاننے سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ چیتالیہ، وہ صرف اداکاری کر رہے ہیں، وہ اسرا سے ڈرتے ہیں، میں ان کو دیکھ لوں گی، میں ان سب کو دیکھ لوں گی، میں ان سے بات کروں گی۔ پھر اس نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑی۔ ابھی لوگ تھے نا سامنے، کل میں ان سے اکیلے میں بات کروں گی، دیکھنا وہ تب وضاحت کریں گے کہ ان کا رویہ ایسا کیوں تھا۔ شوق ملنے کے بعد پہلا فیز ڈینائل نہ ماننے کا ہوتا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر کار سٹارٹ کرنے لگا۔ پھر جب یقین آتا تو وہ صدمے میں بدلتا ہے، پھر یا تو وہ ملال بن کے ختم ہو جاتا ہے یا غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس نے کار سڑک پہ ڈال دی۔ تالیہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اداس سا ایڈم کہہ رہا تھا، غصے کے بعد وہ انتقام کی شکل اختیار کر لیتا۔ آپ کو خود کو اس فیز سے نکلنا ہوگا تاکہ یہ ملال بن کے ختم ہو جائے، میری طرح، جیسے میں ابھی صدمے میں ہوں، اور اس صدمے کو غصہ نہیں بننا چاہیے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ وہ دکھی لہجے میں بولی تو ایڈم اداسی سے مسکرایا۔ آپ کتابیں نہیں پڑھتی کیا؟ اور ایکسیلیٹر پہ پیر کا دباؤ بڑھا دیا۔ تالیہ کے آنسو ایک دفعہ پھر تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے گردن موڑ لی اور بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ اس دنیا کے لیے وہ واپس آئی تھی، اس زندگی کے لیے۔ وہ گھر آئی تو سچ شکر آج داتن نہیں تھی۔ اس نے بس دروازہ بند کیا اور کشن لے کر وہیں لاؤنج میں صوفے پہ لیٹ گئی۔ کروٹ کے بل سمٹی سی لیٹی وہ روئے گئی۔
زارو قطار بنا آواز کے دل کے سب سے گہرے خانے سے ابل ابل کے آتے ہیں آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے گئے۔ کب رات گزری، کب صبح ہوئی، اسے علم نہیں ہوا، بس وہ گھنٹوں اسی پوزیشن میں لیٹی رہی۔ پھر کھڑکیوں سے روشنی آنے لگی تو وہ آنکھیں پوچھتی اٹھی۔ سارے جسم میں درد ہو رہا تھا مگر اسے صرف ایک بات یاد تھی، اسے وان فاتح سے ملنا تھا۔ چند منٹ بعد وہ تیار ہو کے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی تو خلاف معمول سادہ سی سفید سکرٹ بلاؤز میں ملبوس تھی اور سیاہ منی کوٹ پہن رکھا تھا۔ سنہری بال پونی میں باندھے، دھلا دھلایا چہرہ اور خالی آنکھیں، وہ جسے اندر تک بدل گئی تھی۔ پورچ ابھی عبور کیا ہی تھا کہ گیٹ پہ گھنٹی بجی۔ وہ قریب آئی تو دیکھا سامنے کوریئر سروس کا رائڈر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹوکری تھی جسے اس نے ادب سے بڑھایا اور ایک کاغذ سامنے کیا۔ یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ تالیہ نے چپ چاپ دستخط کیے اور ٹوکری تھامی۔ وہ ہیلمٹ پہنتا واپس بائک پہ بیٹھ گیا۔ آج صبح مجھے وان فاتح کی دوسری ای میل موصول ہوئی ہے اور مجھے ان پیسوں کا مقصد انہوں نے سمجھا دیا ہے۔ ٹوکری کے اندر رکھے کارڈ پہ لکھا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ میں ہر ہفتے آپ کو یہ بھیجا کروں۔ میں نہیں جانتا وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں مگر وجہ جو بھی ہو، ہیپی برتھ ڈے۔ اسے ٹوکری میں جھانکا، اندر تازہ رسیلے کوکو پھل رکھے تھے اور ان کے درمیان کہیں کہیں چاکلیٹ بارز پڑے تھے۔ وہ اداکاری کر رہے ہیں، وہ اسرا سے ڈرتے مجھے معلوم ہے، وہ کار کی طرف بڑھتے بدگمانی سے سوچ رہی تھی۔ کیل پہ کب سے بادل برس رہے تھے، وہ درمیانے طبقے کا علاقہ بارش سے بھیگ بھیگ چکا تھا۔ سڑک نشیب میں گرتی دکھائی دیتی تھی اور اطراف میں گھروں کی قطاریں تھیں۔ اس گیلی سڑک پہ ایڈم بن محمد آتا دکھائی دے رہا تھا، چیک والی میرون شرٹ، سیاہ پینٹ پہ پہنے۔ وہ موبائل پہ چہرہ جھکائے ٹائپ کرتا چل رہا تھا۔ کیلکولیٹر پہ حساب کر رہا تھا کہ جتنے پیسے وان فاتح نے دیے تھے ان سے اگر وہ ہر ہفتے کوکو پھل لے کر تالیہ کو دے تو وہ کتنے عرصے میں ختم ہوں گے، قریباً 4 ماہ میں۔ اور اس کے بعد اس نے گہری سانس لی اور موبائل اسکرین پہ وہ ای میل کھولی جو آج الگ صبح سے موصول ہوئی تھی۔ وان فاتح نے وہ 4 روز قبل بھیجی تھی مگر شیڈیول کرنے کے باعث وہ آج اس تک پہنچی تھی۔ ایڈم، میرا سیکرٹری عثمان اب تک ایک خطیر رقم تمہارے حوالے کر چکا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس رقم سے ہر ہفتے تالیہ کو چاکلیٹس اور کوکو پھل بھجوایا کرو۔ وہ جہاں بھی ہو اس کو یہ ہر ہفتے ملنا چاہیے۔ 20 تاریخ کو اس کی سالگرہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ تم 20 تاریخ سے اس کام کو شروع کرو اور جب تک یہ پیسے تمہارے پاس ہوں تم یہ کام کرتے رہو۔ فقط تمہارا وقت کا ساتھی۔ وہ ای میل صبح سے کئی دفعہ پڑھ چکا تھا۔ تالیہ کو پھل بھجوانے کے بعد بھی اسے بار بار کھولتا تھا۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ وہ اسے معلق کیوں کر گئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتایا کہ اسے کوکو پھل بھیج کے وہ بار بار اسے اپنا آپ کیوں یاد دلانا چاہتے ہیں؟ ایسے تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گی، نئی زندگی نہیں شروع کر پائے گی۔ اوہ وان فاتح، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور گیلی سڑک پہ تیز قدم بڑھانے لگا۔ گھروں کی قطار کے آگے ننھے ننھے باغیچے بنے تھے۔ بارش نے ان سب کو بھی دھو کے نکھار ڈالا تھا۔ ایڈم سرسری نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ جب وہ رکا، اس کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کے ایک گھر کے باہر پتھریلی چوکی پہ ایک 9 عمر بچی بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہاتھ میں قلم بھی تھا جس سے وہ بار بار کچھ انڈر لائن کرتی۔ 12-13 سالہ بچی نے ابھی تک اسکول یونیفارم پہن رکھا تھا اور سر کتاب پہ جھکا تھا۔ کتاب کا سرورق دکھائی دے رہا تھا اس لیے اس کے قدم رکے، پھر دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ لیزا، نرمی سے ہمسایوں کی بچی کو پکارا تو اس نے سر اٹھایا۔ ایڈم آبنگ، پھر بوئیں بھینچے، آپ مختلف کیوں لگ رہی؟ بالوں کو کیا کیا؟ تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کیا پڑھ رہی ہو؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ یہ لڑکی نے کتاب اٹھا کے دکھائی۔ بھوری جلد پہ سنہری رنگ سے واضح لکھا تھا، بنگارا ملایو، ملایا کا نرگسی پھول از آدم بن محمد۔ یہ ایک تاریخی داستان ہے جو ہمارے کورس میں شامل ہے۔ اچھا، وہ اداسی سے مسکرایا۔ کیسی کتاب ہے یہ؟ خواہ میں ہی لکھی مورخ نے۔ وہ منہ بنا کے بولی تو ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ پتہ نہیں یہ کیوں اتنی موٹی تاریخی کتابیں لکھی جاتی ہیں، کون سا سلطان کس سن میں مرا، کون سی جنگ کس تاریخ کو ہوئی، ایک دم بیکار۔ بلا پوچھو، جب بھی ہوئی ہو جنگ، اس کے بارے میں علم ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اوپر سے اتنا مشکل ٹیسٹ آتا ہے، اس سے دل کرتا ہے اس مورخ کو بڑے چوک میں الٹا لٹکا کے بس تم ساری زندگی نکمی کامچور جاہل رہنا۔ وہ سرخ پڑتے کانوں کے ساتھ چمک کے بولا، ہمسائے کے گھروں سے مرغیوں کے انڈے اور محلے کی دکان سے چاکلیٹ چرا چرا کے کھاتی رہنا۔ تمہیں کتابوں کی اہمیت پتہ ہوتی تو یوں مر مر کے پاس نہ ہوتی۔ یہ لٹکائیں گی مورخ کو؟ بچی نے جواباً زور سے کر کے سر جھٹکا اور چہرے کے آگے کتاب کر لی۔ ایڈم نے پیر پٹکا، زیادہ بلند آواز میں کیا اور برے برے منہ بناتا آگے بڑھ گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو بادل چھٹنے لگے تھے اور دھوپ نکل رہی تھی۔ سفید بلی گھاس پہ انگڑائیاں لیتی سوسانے میں مصروف تھی۔ ڈربے کے اندر بیٹھی مرغی چوکنی سی باہر جانکتی بلی کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے بچے اس نے پروں کے قریب دبا رکھے تھے۔
ایڈم نے پنجرے پہ رکھے مرتبان کا ڈھکن کھولا، خوراک کی مٹھی بھری اور جھک کے جالی سے اندر پھینکی۔ چوزے چوں چوں کرتے فوراً سے دانوں کی طرف لپکے۔ کیا صبح ہی صبح جاب ڈھونڈنے نکلے تھے؟ ماں اس کے عقب میں کب آ کھڑی ہوئی اسے علم ہی نہ ہوا، بس مسکراتے ہوئے چوزوں کو دیکھتا رہا۔ ایڈم، نوکری ڈھونڈ رہے ہو نا؟ ایبو کے چہرے پہ تشویش تھی۔ وہ جھاڑو ہاتھ میں لیے آستینے اوپر چڑھا کام کے غالباً درمیان سے اٹھ کے آئی تھی۔ نوکری کرنے سے کیا ہوگا ایبو؟ اس کی نظریں چوزوں پہ جمی تھی جو پھدک پھدک کے دانے چگ رہے تھے۔ پھر وہی مایوسی کی باتیں؟ غلط، مایوسی کی بات نہیں کر رہا، سوال پوچھ رہا ہوں۔ نوکری کرنے سے گھر میں دانا آئے گا نا؟ وہ اس کی طرف گھوما تو چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ ہاں بیٹا، تم پیسے کمانے لگو گے تو شادی کر سکو گے، پھر اپنے بچے پال سکو گے، خوشحال رہو گے۔ یعنی نوکری صرف کمانے اور بچے پالنے کے لیے کی جاتی، مگر ماں وہ تو جانور ہوتے ہیں جو صرف کھانے اور بچے پیدا کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے ایڈم، ایبو نے سمجھانا چاہا، مگر پنجرے کے سامنے کھڑا ایڈم اس کی نہیں سن رہا تھا۔ میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری ڈھونڈ رہا ہوں ماں، میں نوکری ضرور کروں گا، پیسے بھی کماؤں گا اور کیا پتہ کوئی بڑا خزانہ بھی میرے ہاتھ لگ جائے، لیکن ماں، کیا انسان کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہونا چاہیے جو اس کو جانوروں پرندوں پہ فوقیت عطا کرے؟ کوئی تو فرق ہم میں ہونا چاہیے نا؟ ہاں ضرور، تم بامقصد نیک کام بھی کرو زندگی میں، لیکن نوکری الگ چیز ہے۔ نیک بامقصد کام اور نوکری ایک ہی چیز کیوں نہیں بن سکتے ماں؟ اس سوال کا جواب میرے پاس خود بھی نہیں ہے، مگر آج کل میں اکثر یہی بات سوچتا ہوں۔ پھر اس نے گہری سانس بھری اور ایک نظر پنجرے پہ ڈالی۔ چوزے دانہ چگ چکے تھے اور اب مٹی میں آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ ان کو مزید دانوں کی تلاش تھی، ننھے ننھے پیٹ تھے مگر بھوک مٹتی ہی نہ تھی۔ ان کی ساری دوڑ دھوپ صرف بھوک مٹانے کے لیے تھی۔ کیا ایڈم بن محمد ان ننھے پرندوں سے بھی گیا گزرا تھا؟ وہ اداسی سے سوچے گیا۔